लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह, उनके लिए खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं दुनिया में और आखिरत में। किन के लिए? औलिया अल्लाह के लिए, महबूबान खुदा के लिए, मुक़र्रबान बारगाह इलाही के लिए। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे और मकबूल बंदों को दुनिया में भी बिशारतें अता फरमाईं और आखिरत में भी बिशारतें अता फरमाईं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पूरे चैप्टर के अंदर फरमाता है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी इनके लिए बिशारतें ही बिशारतें हैं, इनको किसी तरह का कोई खौफ ख़तरा या गम व हुज़न लाहिक नहीं होता है। ये दुनिया में रहें तब भी अल्लाह की तरफ से इन्हें सआदतें मिलती हैं, ये कब्र में चले जाएं तब भी रब्बे कायनात की बारगाह से इनके लिए सआदतें ही सआदतें हैं। यानी इनकी जलवत हो या इनकी खलवत हो, इनकी जलवत भी बेहतर है, इनकी खलवत भी बेहतर है, क्योंकि ये रब से खलवत में लेते हैं और जलवत में रब के बंदों को देते हैं। इसलिए सूफियाए किराम फरमाते हैं आम बंदों की जलवत से बेहतर है कि बंदा खलवत इख्तियार कर ले। अवामुन्नास की, आम लोगों की जलवत से बेहतर है कि बंदा खलवत इख्तियार करे, अलहदगी इख्तियार कर ले, कि अलहदगी के अंदर, खलवत के अंदर ही, वहदत के अंदर ही सलामती है, इसी के अंदर ही आफियत है। लेकिन फरमाया अपनी अलहदा खलवत से बेहतर है कि बुज़ुर्गों की जलवत इख्तियार कर ले, कि बुज़ुर्गों की जलवत के अंदर उसे बरकतें मिलेंगी, उसका दिल रोशन होगा, उसका दिल उजला होगा, उनके फयूज़ व बरक़ात का उसके दिल पर नुज़ूल होगा। क्योंकि औलियाए किराम की जो बरकतें हैं, इनकी जो सआदतें हैं, इनके जो फयूज़ व बरक़ात हैं, खुदा की कसम उनके लिए कोई कैद नहीं है। वो दुनिया में रहें तब भी ये फैज़ जारी रहता है, वो कब्र में चले जाएं तब भी ये फैज़ जारी रहता है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ना ये तफसीर भी राय कर रहा हूँ, हुजूर की सच्ची हदीस पाक है। हुजूर फरमाते हैं इन्ना बरकत सालिहीन जारियतुन, हुजूर फरमाते हैं सालिहीन की बरकतें जारी होती हैं। फरमाया बाद ममातिहिम, फौत होने के बाद, फरमाया कि कमा कान फी हयातिहिम, जैसा उनकी ज़िंदगी में जारी होती है। इन्ना बरकत सालिहीन जारियतुन बाद ममातिहिम कमा कान फी हयातिहिम, ये हुजूर की सही हदीस पाक है, सही हदीस पाक। फरमा सालिहीन की बरकतें। अब यहाँ से नतीजा और रिजल्ट खुद अख्ज़ कर लीजिए हुजूर की हदीस से कि जब नेक लोगों की, औलिया अल्लाह की, सालिहीन की बरकतें दुनिया में जारी रहती हैं, वैसे ही कब्र में जारी रहती हैं, जैसे जिंदगी में जारी रहती हैं वैसे मरने के बाद जारी रहती हैं। तो क्या ख्याल है आपका, सिर्फ जिंदू के पास जाना चाहिए या फौत हो जाने के बाद मज़ारात पर भी जाना चाहिए? नहीं समझे आप बात हैं? अपने मन गढ़ंत अक़ीदो नजरियात तो बना लिए गए ना। कहते हैं जी जिंदू के पास जाओ, जिंदू से दुआ भी मंगवाओ, जिंदू से सब कुछ कराओ, जिंदू से आप मदद ले सकते हैं और उनसे हर तरह का फैज़ हासिल कर सकते हैं। लेकिन मरने के बाद कब्र में, मज़ार में जब वो पहुंच जाएं, वहाँ उनका फैज़ मुनक़ता हो जाता है, किसी तरह का कोई फैज़ नहीं देते। मैं कहता हूँ ये हदीस किधर जाएगी? हुजूर फरमा रहे हैं जैसे ज़िंदगी में फैज़ जारी रहता है वैसे वफ़ात के बाद भी जारी रहता है। लेकिन ये हर किसी के बस की बात नहीं होती ना, कि जो जिसके हाशिए ख्याल में या दिल के खाने के अंदर ये बात पहुंच सके हैं। ये अल्लाह ताला जिसको तौफीक अता फरमाता है, अल्लाह ताला जिसको तौफीक अता फरमाता है ना, फिर वही शान औलिया को समझता है। वो हदीस जिब्राइल, हज़रत सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक फरमाता है, ए जिब्राइल आसमानों में ऐलान कर दो कि फ़लाँ बंदे के साथ मैं मोहब्बत करता हूँ। ऐ आसमान वालों, खुदा उससे मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर रब्बे कायनात फरमाता है जिब्राइल ज़मीन पे चले जाओ और ज़मीन में खड़े होकर चौराहों में, चौकों में, हर जगह ऐलान कर दो, लोगों उस बंदे से मोहब्बत करो कि उसको रब ने अपना महबूब बना लिया है। यानी मोहब्बत औलिया के डंके खुद खुदा बजवा देता है ला मकाम में भी और मकाम में भी, अर्श पर भी और फर्श पर भी। कोई उनका तज़किरा करे ना करे, पर जैसे दिल को रब चुन लेता है वो उनसे मोहब्बत भी करता है, जिक्र भी करता है।
نعرے رسالت لگاتے ہیں یا نعرے حیدری لگاتے ہیں یا غوث یا فرید ہیں یا داتا یہ نعرے ایسے ہی لگتے ہیں؟ نہیں، بالتحقیق یہ بات ثابت ہے، رب کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ انہوں نے 60 سال 70 سال 90 سال 80 سال رب کا ذکر کیا، اب رب اپنا وعدہ پورا کرا کے اے توجہ، رب اپنا وعدہ پورا فرما کے ان کا ذکر کرا رہا ہے۔ اس لیے قوم کوئی آئے نہ آئے، جن کے دل کو رب پاکیزہ دیکھتا ہے وہ کھینچے چلے آتے ہیں، کوئی داتا کے دربار پر ہے، کوئی معین الدین اجمیری کے دربار میں ہے، کوئی حضرت غوث اعظم کے مزار پر انوار پر ہے، کوئی نصیر الدین چراغ دہلی کے مزار پر، کوئی بابا فرید گنج شکر کے مزار پر، کوئی نظام الدین اولیاء کے مزار پر۔ یہ اللہ والوں کے مزارات پر جانا اور ان سے محبت کرنا یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ رب اپنا وعدہ پورا کرا رہا ہے۔ فَاذْكُرُونِی اذکرکم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، لیکن اللہ کا ذکر صرف اللہ کا نہیں ہے، اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے نا کہ بس اللہ کرنے سے ہی خدا مل جاتا ہے۔ فرماتے ہیں نا ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ محبت خدا کے ساتھ محبت مصطفیٰ بھی ضروری ہے۔ اگر محبت خدا ہے محبت مصطفیٰ نہیں، پھر بھی مقبولیت میں، مقام ملنے میں، ولایت ملنے میں حجاب پیدا ہو جاتا ہے، حجاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر بو علی جیسا بہت بڑا صاحب علم و فن خدا تک پہنچنا چاہے، خدا کی محبت سے دل اس کا سرشار ہو جائے، اس کا دل محبت الہی سے معمور ہو جائے، لیکن وہ بلا کسی واسطے کے خدا تک پہنچنا چاہے، امام علم بھی ہو، امام فن بھی ہو، خدا تک نہیں پہنچ سکتا، درمیان میں مصطفیٰ کا ہاتھ حجاب بن جاتا ہے۔ میں نے کہا بو علی سینہ نہیں پہنچ سکتا، تو پہنچ جائے گا۔ اس لیے فرمایا ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ فرما حضرت خلیل بھی اپنی نبوت، اپنی رسالت، اپنے مقام اور اپنے مرتبہ کو محفوظ کرنے کے لیے رسول اللہ کا وسیلہ دیتا ہے۔ فرمایا جہاں خلیل اللہ کو حضور کی حاجت ہے تو حضور کی حاجت کے بغیر، حضور کے وسیلے کے بغیر خدا تک پہنچ جائے گا؟ فرمایا نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ فرمایا حضور کے واسطے کے بغیر تو کچھ مل ہی نہیں سکتا۔ کوئی کہے کہ حضور کے واسطے کے بغیر مل جاتا ہے، فرمایا کہ یہ محال ہے۔ اس لیے رب کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر بھی ضروری ہے۔ جب رب کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر کرتے ہیں پھر مقام کیا ملتا ہے؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جنگلوں کے اندر اللہ کر رہے ہیں، ذکر خدا ذکر مصطفیٰ سے زبان جو ہے وہ تر و تازہ ہے، وہ اپنے معمولات کے اندر مصروف ہیں۔ رات کا وقت ہے، وہاں سے ایک بارات کا گزر ہوا، بارات راستہ بھول گئی۔ جب بارات راستہ بھول گئی نا تو انہوں نے کسی فرد کو، کسی بشر کو، کسی انسان کو تلاش کیا، کوئی ہو ہمیں راستہ بتائے، ہماری منزل مقصود کی طرف ہماری رہنمائی کرے، پر کوئی مل نہ سکا۔ سنا کہ کھیتوں سے اللہ کرنے کی آواز آ رہی ہے، یا محمد کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، کھیتوں سے کوئی ذکر کر رہا ہے، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ۔ جب لوگ گئے دیکھا حضرت سلطان العارفین سلطان باہو موجود ہیں۔ پوچھا بابا جی ہم راستہ بھول گئے، ہمیں راستہ تو بتا دو۔ آپ نے پوچھا کہاں جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا احمد پور جانا چاہتے ہیں۔ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ احمد پور جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے سالار قافلہ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے آگے بڑھے، سالار قافلہ کے پیچھے بارات بھی بڑھی۔ جب آپ آگے بڑھے تو آپ نے اشارہ کیا، اسی احمد پور جانا چاہتے ہو؟ ان کی چیخ نکل گئی۔ انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا سامنے گنبد خضرا موجود ہے۔ کہا بابا جی ہم ایسا احمد پور نہیں، احمد پور سیال جانا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندو جب سے لو لگائی ہے کسی اور احمد کا تو پتہ نہیں ہے، پر احمد مصطفیٰ کو جانتے ہیں۔
اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ عشق مصطفیٰ کے بغیر، محبت مصطفیٰ کے بغیر کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اسی مہینے کی 25 کو آپ کا وصال مبارک ہے۔ کسی شامی بزرگ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا انتظار فرما رہے ہیں، عالم خواب کے اندر دیکھا۔ حضور سے پوچھا آقا بمائے صحابہ آپ کسی کے انتظار میں ہو، کون آ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا بریلی سے میرا احمد رضا آ رہا ہے۔ احمد رضا کے انتظار میں مصطفیٰ کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شامی بزرگ فرماتے ہیں میں نے کہا اتنی جلیل القدر ہستی ہے، میں زیارت کے لیے بریلی آیا۔ فرمایا جب بریلی آیا وہی ساتھ، وہی گھڑی، وہی دن، وہی لمحہ، وہی تاریخ تھی۔ فرمایا جس لمحے مصطفیٰ انتظار کر رہے تھے مجھے پتا چلا بریلی میں احمد رضا عالم آخرت کو سدھار رہے تھے۔ عالم دنیا سے عالم آخرت کو سدھار رہے تھے۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے عشق رسول، اعلیٰ حضرت کے عشق مصطفیٰ، خدا کی عزت کی قسم حضور اعلیٰ حضرت کے عشق کے کیا کہنے۔ حضرت محدث سورتی وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ان کے سامنے عمر کے لحاظ سے ایسے لگتے تھے جیسے نوجوان ہوں، لیکن محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کافی ساری احادیث کی کتابوں پر ان کے حاشیے ہیں، عربی کے اندر حاشیے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، جید عالم محدث سورتی علیہ الرحمہ، اور وہ اعلیٰ حضرت کی بنسبت عمر میں بہت بڑے تھے، یعنی ان کی داڑھی مبارک قدر سفید تھی اور اعلیٰ حضرت کی داڑھی مبارک قدر میل بسیائی تھی۔ اعلیٰ حضرت اور ان کے درمیان اس قدر عمر کا فرق، لیکن اعلیٰ حضرت کی بڑی تعریف کرتے، اس لیے ان کو علماء اہل سنت نے لقب دیا ہے مداح اعلیٰ حضرت کا۔ کیا لقب دیا ہے؟ مداح اعلیٰ حضرت، یعنی اعلیٰ حضرت کی بہت تعریف کرتے۔ اعلیٰ حضرت کی تعریف کے ساتھ ہر وقت زباں تر رہتی تھی۔ آپ حالانکہ مرید تھے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل گزرے، آپ کی دست بیعت ان سے تھی، اور شاگردی کا سلسلہ حضرت مولانا اسحاق دہلوی سے تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے نہ کوئی بیعت کا سلسلہ تھا نہ شاگردی کا سلسلہ تھا، لیکن تعریف بہت کرتے۔ کسی نے ایک دن پوچھا مولانا وسیع احمد محدث سورتی سے آپ مرید ہیں فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے؟ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے آپ مرید ہیں اور آپ شاگرد ہیں مولانا اسحاق دہلوی کے، لیکن آپ تعریف زیادہ کرتے ہیں احمد رضا خان بریلوی کی، آخر وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے بے شک سچ کہا آپ نے کہ میں بیعت کرتا ہوں گنج مراد آبادی سے، وہ میرے پیر و مرشد ہیں، میں ان کا مرید ہوں، اور میرا سلسلہ تعلیم و تعلم ہے مولانا اسحاق دہلوی سے، میں ان کا شاگرد ہوں، حدیث کا علم ان سے لیا ہے، پر خدا کی قسم فرماتے ہیں کمال نہ بیعت کے اندر رکھا ہے، کمال نہ علم و فن کے اندر رکھا ہے، جو کمال عشق مصطفیٰ میں رکھا ہے۔ فرما لوگوں میری بیعت گنج مراد آبادی سے ہے، میری شاگردی اسحاق دہلوی سے ہے، لیکن مولانا احمد رضا سے محبت اس لیے کرتا ہوں، ان کی تعریف اس لیے کرتا ہوں کہ عشق مصطفیٰ کی چنگاری اس نے لگائی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما عشق مصطفیٰ کے وہ سرخیل ہیں، اس شکان مصطفیٰ کے اندر آپ اس بلندی پہ فیض ہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی حضور کی ذات کی نسبت سے سامنے کوئی بھی آیا نا، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہے کون، آپ نے بس صرف حضور کا چہرہ ہی دیکھا ہے، سرکار کی ذات کو دیکھا، حضور کے مقام کو دیکھا، حضور کی عظمت کو دیکھا، سرکار کی شان کو دیکھا، حضور کے مقام کو دیکھا، بس آپ کے سامنے کوئی بھی آیا آپ کسی کو خاطر میں نہیں لائے۔ کیوں؟ آپ فرماتے نا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہی تھے نا، انہیں جانا، یہ اعلیٰ حضرت ہی کا فرمان ہے نا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ فرما لوگوں کسی اور سے ہمیں کیا غرض ہے، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، عشق مصطفیٰ کی اس بلندی پہ فائز تھے۔ آپ کا دعویٰ تھا لوگوں میرے دل کو دو ٹکڑے کرو،
کتنے؟ 2 ٹکڑے. ایک ٹکڑے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ, دوسرے پہ لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ. فرمایا میرے دل پہ لکھا ہوگا. اس لیے اعلیٰ حضرت کی جو وفات ہے نا, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ, اس سے اعلیٰ حضرت کی ولادت نکلتی ہے, اعلیٰ حضرت کی وفات نکلتی ہے کہ اعلیٰ حضرت وہ ہستی تھے جن کے دل پر اللہ نے اپنے کلمے کو اور رسول اللہ کے کلمے کو نقش فرما دیا تھا. یہ عشق مصطفیٰ کی وجہ سے ہوتا ہے, عشق مصطفیٰ کے بغیر یہ چیز نہیں آ سکتی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عشق مصطفیٰ, محبت رسول. اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ ایک شخص آیا, وہ کہتا ہے کہ نان پارہ کا جشن ہو رہا ہے, آپ قصیدہ لکھ دیں تاکہ بادشاہ کے جشن کے اندر جو ہے نا یہ قصیدہ پڑھا جائے. اعلیٰ حضرت جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا کس بادشاہ کا قصیدہ لکھوانا چاہتا ہے؟ ہم تو صرف ایک ہی بادشاہ کو جانتے ہیں. آپ نے پھر برملا کہا کروں مدح اہل دول رضا, بڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں. فرمایا میرے دین کو تو نے روٹی کا ٹکڑا سمجھ رکھا ہے, بادشاہ کی تعریف لکھوں, اس کا قصیدہ پڑھوں اور مجھے کچھ مل جائے گا؟ فرمایا نہیں, میں اگر تعریف کروں گا یا کروں گا حسن کی, یا کروں گا حسین کی, یا کروں گا علی کی, یا کروں گا فاطمہ کی, یا کروں گا مصطفیٰ کی. فرمایا کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں. فرمایا میرے دین کو تو نے روٹی کا ٹکڑا سمجھ رکھا ہے. اس لیے فرمایا اعلیٰ حضرت نے یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے, غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے, غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھنکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. آقا ہمیں تو آپ کا صدقہ ملتا ہے, بس اپنا ہی گداگر رکھیے, اپنے ہی در کا فقیر رکھیے, اپنا ہی درویش رکھیے. یا رسول اللہ کسی اور کا محتاج نہ کیجئے. اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو خدا کی قسم بڑی آفریں آئیں, لیکن اعلیٰ حضرت نے ہر آفر کو ایسے ٹھکرایا جیسے اعلیٰ حضرت کے شاگرد مولانا شاہ احمد نورانی نے کروڑوں کی آفر کو ٹھکرایا تھا. مولانا شاہ احمد نورانی کے اندر جو تربیت کا اثر تھا وہ اعلیٰ حضرت کی ذات کا فیضان تھا. اعلیٰ حضرت کی ذات کا فیضان تھا. حضرات گرامی, حضور کی محبت کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت گئے نا حضور کے گنبد خضرا پر, وہاں جب گئے تو اعلیٰ حضرت نے حاضری دی, عرض کی آقا بالمشافہ دیدار کرا دیں. خواب کے اندر تو دیدار ہوتا تھا, آقا آپ کے در کا غلام آیا ہے, آپ کا منگتا آیا ہے, آپ کا احمد رضا آیا ہے, آپ کی عزت و ناموس پر پہرے دینے والا آیا ہے, آقا براہ راست جلوہ دکھا دیں. لیکن دیدار نہ ہوا, شرف زیارت سے بہرایاب نہ ہوئے. اعلیٰ حضرت چلے گئے, پھر دوسرے دن آئے, پھر اسی طرح روتے رہے, حتیٰ کہ پھر بھی دیدار نہ ہوا. تیسرے دن آئے, سارا دن جالیوں کے سامنے روتے روتے دعائیں مانگتے مانگتے اپنے آپ کو ڈھیر کر دیا. جب اعلیٰ حضرت حضور کی جالیوں کے سامنے ڈھیر ہو گئے اور عاجزی و انکساری کا مرکہ بن گئے, عاجزی و انکساری کا منبع بن گئے, تو اعلیٰ حضرت کی زبان پہ یہ کلمے جاری ہوئے, یہ کلام جاری ہوا. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. بس یہ کہنے کی دیر تھی. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت بے ہوش ہو گئے, پیچھے سے مصطفیٰ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, فرما احمد رضا پریشان نہ ہو, مدہوش نہ ہو, میں مصطفیٰ آ گیا ہوں. فرما براہ راست چہرہ والضحیٰ کا دیدار کرایا, چہرہ والضحیٰ کا زیارت کرایا. براہ راست اعلیٰ حضرت نے حضور کا چہرہ دیکھا. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا. اللہ اکبر, اپنے آپ کو حضور کی گلی کا کتا بنا لیا. اللہ اکبر. اصحاب کہف کا واقعہ مشہور ہے نا. اصحاب کہف کے ولیوں کے پیچھے جب وہ اصحاب کہف کا کتا لگا, اصحاب کہف کا کتا, تو انہوں نے روڑے اٹھائے اور اسے پھینکے, کہا تو بھاگ جا, دفع ہو جا, تو بھونکے گا, یہ جو دقیانوس بادشاہ یہ ہمیں گرفتار کر لے گا. اس کتے نے رب کی بارگاہ میں عرض کی, مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں لیکن یہ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ کتی نسل کا ہے, یہ کتا ہے, یہ شاید ہمیں پکڑوا دے گا, یہ بھونکے گا ٹونکے گا ہمیں پکڑوا دے گا,
یا اللہ مجھے زبان عطا فرما تاکہ دل کی بات بھی انہیں بتا سکوں، میرے دل کے اندر کیا ہے تاکہ میں اپنے دل کی بات بھی بتا سکوں۔ اللہ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے تفسیر قرطبی کے اندر لکھا، اس نے اپنے اگلے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کر زبان حال سے کہا انی احب اولیاء اللہ والصالحین، اے ولیوں کی جماعت میں تمہارا بدخواہ نہیں ہوں، میں تم سے نفرت کرنے والا نہیں ہوں، میں عداوت کرنے والا نہیں ہوں۔ اے ولیوں کی جماعت انی احب، تمہیں نہیں پتا میں تو دل و جان سے تم سے محبت کرتا ہوں، میں تو تم سے پیار کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اولیاء کے پیار کے صدقے نا اللہ اس کتے کو جنت میں بھیجے گا۔ کہاں بھیجے گا؟ جنت میں بھیجے گا۔ قرآن کا سچا واقعہ ہے۔ اس سے پھر کوئی یہ نہ کہے کہ یہ میرا کمال ہوتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا میں فلاں ولی سے محبت نہیں کرتا، امر بزرگوں سے محبت نہیں کرتے، یہ لوگ بت پرست ہیں، شرک کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ ولیوں کے مزارات پر جھک جاتے ہیں، قبروں کو بوسہ دیتے ہیں، عرس مناتے ہیں، منتیں مناتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح آج لوگ کہتے ہیں نا ولیوں سے اظہار بیزاری کرتے ہیں، اظہار نفرت کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یار یہ کمال تمہارا نہیں، قرآن کا سچا واقعہ ہے۔ بلم بن بعورہ نے دل میں نفرت پیدا کی، عالم تورات تھا، انسان تھا، رب نے کتے جیسی موت عطا فرمائی، پر کتے نے محبت کا اظہار کیا، رب نے اسے جنتیوں والی موت عطا فرمائی۔ ہے قرآن کا، وہ بھی قرآن کا واقعہ، یہ بھی قرآن کا واقعہ، لیکن ادھر انسان ذلیل ہو رہا ہے، ادھر کتا عزت والا ہو رہا ہے۔ اور میں نے کہا مقدر بدلتا ضرور ہے، پر خدا کی قسم بدلتا کسی ولی کے در سے ہے، کسی ولی کے در سے ہے۔ اس لیے فرمایا نا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا کہ ایک کتے پر ان کی نظر پڑ گئی نا، نظر شفقت، نظر پیار، حضرت جنید بغدادی ولی کامل کی نگاہ جو پڑی نا، اس کتے کے اندر بھی ایسی برکت آ گئی، ایسا فیض آ گیا۔ یہ تھانوی صاحب نے لکھا اپنی کتاب کے اندر، کہتے ہیں وہ کتا جب چلتا نا سارے کتے اس کے پیچھے چلتے تھے، وہ جہاں بیٹھتا تھا اس کو سنٹر میں بٹھاتے، سارے حلقہ بنا کر اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ تھانوی صاحب نے پھر نتیجہ اخذ کیا اور انہوں نے کہا یہ تو نگاہ ولی کتے پہ پڑ جائے، کتے کو یہ مقام دے دیتی ہے کہ سارے کتے اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ فرمایا یہ تو مخلوق بھی رذیل ہے، گھٹیا ہے، فرمایا اشرف المخلوق انسان پہ جب نگاہ ولی پڑ جائے پھر اسے کس مقام پہ پہنچا سکتی ہے؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرات گرامی دل کو صاف کرنا پڑتا ہے، اگر دل کتے کا بھی صاف ہونا رب اپنے پیارے کی محبت ڈال دیتا ہے، پر دل ہو انسان کا گندا ہو رب اپنی محبت نہیں ڈالتا۔ یہ بندہ اپنا کمال نہ سمجھے، لوگ فخر کرتے ہیں، اتراتے ہیں جی ہم ولیوں سے پیار نہیں کرتے، ہم محبت نہیں کرتے، او یار یہ تیرا کمال نہیں، رب نے تیرے برتن کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اپنے پیارے کی محبت تیرے دل میں ڈالے۔ کیوں؟ محبت ہے ولی کی، نبی کی، خدا کے نور سے۔ کس سے ہے؟ خدا کے نور سے۔ میں نے کہا برتن گندا ہو تو اس میں دودھ ڈالنا گوارا نہیں کرتا، جو رب کے نور سے بنی ہے محبت ولی، وہ گندے دل میں رب ایسے ڈال دے گا؟ رب بھی تو دیکھے گا نا دل کس کا سیدھا ہے، اور کتے کا دل سیدھا ہو محبت ولی کے لیے مرکز بن جاتا ہے۔ انسان کا دل ہو پر گندا دل ہو، رب اس دل میں محبت ڈالنا گوارا ہی نہیں کرتا۔ میں نے کہا یہ کمال تیرا نہیں، یہ کمال اس کا ہے، یہ کمال اس کا ہے۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، آپ کے مزار پر انوار کے احاطہ میں نا ایک انگریز کی قبر ہے۔ کس کی؟ انگریز کی قبر۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ولی کامل ہیں جو آج سے 1000 سال پہلے کے ہیں۔ حضور غوث اعظم 11ویں والے پیر فرماتے ہیں اگر میں داتا صاحب کا زمانہ پا لیتا میں داتا صاحب کا مرید ہو جاتا۔ اتنی بڑی ہستی ہیں، لیکن میں نے کہا یار بندہ جتنا کامل ہو جائے نا، داتا صاحب بہت بڑے بزرگ تھے لیکن شیخ کی تلاش میں شام تک پہنچے، ملک شام۔ حضور غوث اعظم کتنے بڑے ولی ہیں لیکن حضرت ابو سعید مخزومی کے مرید ہیں۔ پتا چلا غوث اعظم جتنا اونچے مقام والا بھی بندہ بن جائے نا، بندہ اتنا اونچا مقام حاصل کر لے، شیخ کی ضرورت پھر بھی پڑتی ہے۔ داتا صاحب اتنے بڑے ولی ہو کر اپنا شیخ رکھتے ہیں، غوث اعظم اتنے بڑے ولی ہو کر اپنا ایک شیخ رکھتے ہیں۔ ہر شیخ اپنا شیخ رکھتا ہے، کیوں؟ جس کا کوئی شیخ نہیں نا پھر اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے۔
تھانوی صاحب نے بھی یہ بات لکھی، جو اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے نا، شیطان اس کا ایمان چھین نہیں سکتا، اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بچ جاتا ہے۔ اس لیے یہ ہے ضرورت شیخ، ضرورت پیر کہ کسی نہ کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے حضرات گرامی، لیکن وہ بزرگ ہو متبع سنت، ہو کیا ہو؟ متبع سنت ہے۔ جیسے مولانا ماسٹر اللہ جوایا صاحب نقشبندی دامت ظلہ تشریف فرمائے، آپ کے پیر و مرشد خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غلام صدیق غفاری نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ اس پائے کے بزرگ تھے کہ آپ کی درگاہ ہو یا آپ کے مریدین ہو یا آپ کا علاقہ ہو، کہیں بھی خلاف سنت عمل نظر نہیں آتا تھا، نہ آپ کی زندگی میں، نہ آپ کے خلفاء کی زندگی میں، نہ آپ کی مریدین کی زندگی میں، نہ آپ کے حلقہ اثر کے اندر۔ جہاں کہیں بھی آپ کا اثر تھا وہاں سنت رسول کی بہاریں تھیں۔ خود بھی سنت مصطفیٰ کے عظیم پیروکار تھے۔ سنت مصطفیٰ کے بغیر بندہ ولی نہیں بن سکتا۔ حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک فقیر آیا، کئی سال رہا، مایوس ہو کے جا رہا تھا، مایوس ہو کے جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا یار اس فقیر کو بلاؤ نا، کیوں مایوس ہو کے جا رہا ہے؟ جب وہ آیا آپ نے فرمایا کیسے آئے تھے، کیسے جا رہے ہیں؟ عرض کی حضور میں جو ہے مطلب ہے کہ آپ کی شہرت سن کے آیا تھا کہ بڑے ولی ہو، لیکن حال یہ ہے اتنا سال گزارے کوئی کرامت تو نہیں دیکھی؟ آپ نے فرمایا سیدھا سیدھا بتانا، جتنے سال تو نے میری خانقاہ کے اندر درگاہ کے اندر گزارے ہیں کبھی کوئی کام خلاف سنت دیکھا ہے؟ اس کی دھاڑ نکل گئی۔ آپ نے فرمایا ارے ناداں، یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے، اے حضور کی سنت پر زندگی گزار دے، یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے۔ اور شیخ کامل اور باشرہ پیر، متشرع پیر کی نشانی بھی یہی ہے، کبھی خلاف سنت عمل نہیں کرے گا۔ حضرات گرامی وہ بات مختصراً عرض کروں، چونکہ وقت بھی ہو چکا، آپ سے اجازت لے کر یہ بات صرف چند سیکنڈ کی ہے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک انگریز اسلام کا مطالعہ کر کے نا ہو گیا مسلمان، جب مسلمان ہو گیا نا تو اس کو بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے سنی لوگ جو ہیں نا ان کا پیسہ کہیں اور لگتا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کا پیسہ پتہ ہے کہاں لگتا ہے؟ کتابوں کے چھاپنے پر، حدیث کے چھاپنے پر، تفسیر کے چھاپنے پر، مدارس پر دوسروں کا پیسہ چلتا ہے، لگتا ہے لوگوں کو باہر بھیجنے پر تاکہ دین کی تبلیغ ہو۔ ایسے لوگ مل گئے۔ اب اس نے جو نو مسلم تھا، انگریز تھا، اس نے کہا یار میں نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، اسلام کا مطالعہ کیا، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ یہ آصف بن برقیہ جو تھے نا سلیمان کے امتی، یہ ملکہ بلقیس کا تخت لائے، لیکن لائے کتنی دیر میں؟ ایک آنکھ کی جھپکی تھی، آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لائے تھے۔ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، ذرا یہ تو سمجھاؤ، آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت کیسے آ سکتا ہے؟ پر وہ تو کرامت کے قائل نہیں تھے نا، وہ کیسے سمجھاتے؟ ایک دن وہ لاہور آیا اور داتا دربار کے قریب سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا بڑا لوگوں کا رش ہے اور وہاں سے خوشبو کے حلے آ رہے ہیں، بڑی روحانیت محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے پوچھا یار یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں شرک ہوتا ہے، یہاں بدعت ہوتی ہے، یہاں ناجائز کام ہوتا ہے، فلاں فلاں یہ وہ۔ اس نے کہا تمہیں یہ چیز محسوس ہو رہی ہے، شرک کی بو آ رہی ہے، پر مجھے تو روحانیت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا بہرحال جو بھی ہو مجھے جانے دو۔ وہ دوڑ پڑا داتا صاحب کے دربار کی طرف اور وہ لوگ بھی پیچھے چل پڑے۔ دیکھا کہ سفید ریش بزرگ ہے، انہوں نے سلام دعا کی۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے پوچھا تم میرے چونکہ مہمان ہو، میرے احاطے میں آئے ہو، بتاؤ کیا پسند کرو گے؟ اس نے کہا حضور والا ٹھنڈے علاقے سے آیا ہوں، موسم بھی سردی کا ہے، لہذا چائے پلا دو۔ آپ نے ایسے ہاتھ کیا نا، چائے کی پیالی اس کے سامنے حاضر کر دی۔ جب چائے کی پیالی اس نے دیکھی نا بڑا حیران و ششدر رہ گیا، بے ہوش ہو گیا، گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا دوستوں نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم یہ تو میرے گھر کی لندن کی پیالی ہے، جیسے پیالی میں اپنے گھر میں چائے پیتا ہوں یہ وہی پیالی ہے۔ داتا صاحب سے پوچھا یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا تو اینو لوگوں سے پوچھ رہا تھا ملکہ بلقیس کا تخت ہے یمن سے فلسطین کیسے آیا؟ فرمایا ایسے آیا جیسے لندن سے داتا صاحب تیری چائے کی پیالی لایا۔ فرمایا آصف بن برقیہ یمن سے فلسطین پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت ایسے لایا جیسے داتا صاحب چائے کی پیالی لایا۔ اللہ اکبر، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اگر آصف بن برقیہ سلیمان کا امتی تخت لا سکتا ہے، داتا صاحب تو میرے نبی کا امتی ہے، وہ کیوں نہیں لا سکتے؟ دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔